सलाम अलैकुम। हम डॉक्टर शबाना खान वारसिया आपके सामने इस्लामी फारिस लेके हाजिर हुए हैं। सूरह अल बकरा का 27वां रुकू आज हम तिलावत करेंगे। दूसरे पारे में सूरह अल बकरा 27वां रुकू दौरा अल कुरान के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़िताल फ़ीह, तुमसे पूछते हैं माह हराम में लड़ने का हुक्म। कुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर, और तुम फरमाओ इसमें लड़ना बड़ा गुनाह है। वसद्दु अन सबीलिल्लाहि व कफ्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाहि, और अल्लाह की राह से रोकना और उन पे ईमान न लाना, और मस्जिद हराम से रोकना और उसके बसने वालों को निकाल देना। वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, अल्लाह के नजदीक कत्ल से बड़ा ये फितना है। वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, और हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें अगर बन पड़े। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरति व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, और हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें अगर बन पड़े। और तुम में जो कोई अपने दीन से फिरे फिर काफिर हो मरे, और अगर और उन लोगों का किया अकारत गया दुनिया में और आखिरत में, और दोज़ख वाले हैं उन्हें उसमें हमेशा रहना है। इन्नल लज़ीना आमनु वल लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और जो ईमान लाए और वह जिन्होंने अल्लाह के लिए अपने घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में लड़े, उलाइका यरजून रहमतल्लाहि, वो रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, तुमसे शराब और जुए का हुक्म पूछते हैं। कुल फीहा इस्मुन कबीरुन व मुनाफिउ लिन्नासि व इस्मुहु अकबरु मिन नफ़िहा, तो तुम फरमा दो कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और दोनों के कुछ दुनियावी नफा भी, और उनका गुनाह उनके नफे से बड़ा है। अल्लाहु अकबर। व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, तुमसे पूछते हैं क्या खर्च करें। कुलिल अफ़ू, तो फरमा दो जो फाजिल बचे। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लयअलमु, इस तरह अल्लाह तुमसे आयतें बयान फरमाता है। ततफ़क्करून फ़ी दुनिया वल आखिरति, कहीं तुम दुनिया और आखिरत के काम सोच कर करो। वयसअलूनका अनिल यतामा, तुमसे यतीमों का मसला पूछते हैं। कुल इस्लाहुल लहुम खैरुन, तो तुम फरमाओ भला करना बेहतर है। वइन तुखालितूहुम फी अख़वानिकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिद मिनल मुस्लिह, और अगर अपना उनका खर्च मिलाओ तो तुम्हारे भाई हैं, और खुदा खूब जानता है बिगाड़ने और संवारने वाले से। वलशाअल्लाहु लअनतकुम, और अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्कत में डाल देता है। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है, बेशक हक है। वला तुनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना, और शिर्क वाली औरतों से निकाह न करो जब तक मुसलमान न हो जाएं। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वला अजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, और बेशक मुसलमान लौंडी मुशरिका से अच्छी हैं, और अगरचे वह तुम्हें भाती हो, और मुशरिकों के निकाह में ना दो जब तक वो ईमान न लाए। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, और बेशक मुसलमान गुलाम मुशरिक से अच्छा है अगरचे वो तुम्हें भाता हो। उलाइका यदूना इलन नार, और दोज़ख की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु यदू इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निही, और अल्लाह जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है अपने हुक्म से, अपने इज़्न से। वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और अपनी आयतें लोगों के लिए बयान करता है कि कहीं वो नसीहत पाएं। सल्लु अलल हबीब, बेशक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुशरिकीन थे, जो काफिरीन थे, जो उनकी बात नहीं मानते थे, दीन हक की तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे थे, लेकिन लोग उनकी तरफ नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि मुशरिक और काफिर मिलकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग पे उतारू हो गए,
تو جنگ غزوہ احزاب شروع ہو گئی. اللہ اکبر. اور پہلے سے ہی ماہ حرام میں لڑنے کا حکم نہیں تھا. ماہ حرام میں یعنی رجب المرجب کے مہینے میں لڑنے کا حکم نہیں تھا. اس میں لڑائی اور جنگ و قتال کرنا حرام تھا. رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کافر اور مشرکوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ حرام میں یعنی رجب المرجب کے مہینے میں لڑنا کیسا ہے؟ آپ نے کہا کہ حرام ہے, اس میں جنگ و قتال نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ کے امتیوں نے ہم سے اس دن جنگ کیا. رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اپنے امتیوں سے پوچھا کہ کیا تم نے ایسا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بخدا ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ 29 کا چاند ہو گیا ہے, اور ہم 30 تاریخ سمجھ کے اور لڑائی جنگ پہ چلے گئے. وہاں جانے کے بعد ہمیں پتا چلا, بعد میں جنگ شروع ہو گئی, اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ آج 1 تاریخ ہے, تو ہم سے غلطی ہو گئی. انہوں نے معذرت طلب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور انجانے میں کی ہوئی خطا اتنی نہیں ہوتی ہے, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو. اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا. اب ہم اگر غور کریں تو پتا چلے گا کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء اور مولا علی مشکل کشا امام الاولیاء, امامت کا بار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے مولا علی مشکل کشا کے کندھوں پہ جاتا ہے. وہ وسیع ہیں اور مولود کعبہ ہیں, اور کعبے میں آپ کا نزول ہوا. رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے وہ بھی ان دنوں کا احترام کرتے تھے, اس مہینے کا احترام کرتے تھے. حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ رجب المرجب میرا مہینہ ہے, اللہ اکبر, اس کا احترام کیا کرو. اور اسی مہینے میں اس نے مولا علی مشکل کشا کو اور اپنے محبوب کے وسیع کو اس سرزمین پہ اتارا. صلو علی الحبیب. لوگ کہتے ہیں کہ پنجتین کی نشانیاں کلام پاک میں نہیں ہیں, تو یہ ماننا پڑے گا کہ کلام پاک ازل سے لے کے ابد تک جتنے بھی انبیاء اولیاء اشفیاء اتقیاء آئے ہیں سب کے لیے, سب کے بارے میں اس میں نشانیاں ہیں, اور اس میں سے رہتی دنیا تک کی نشانیاں اس میں موجود ہیں. علم و حکمت کی کتاب ہے. ہم ہر دور میں جس دور میں مصیبت میں ہو اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ماننا پڑے گا کہ تمام انبیاء اولیاء اشفیاء و کرام کا ذکر, ان کی نشانیاں اس میں موجود ہیں. تو رجب المرجب کا مہینہ جنگ و قتال کے لیے, جنگ و قتال اس مہینے میں حرام تھا پہلے میں. تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے. رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حکم ربی ہوا کہ اس میں لڑائی اور جنگ و قتال کرنا گناہ ہے, اور اللہ کی راہ سے روکنا لوگوں کو, کیونکہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول ہیں, اور وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے, حکم ربی سنا رہے تھے, اور یہ لوگ ان کی راہ روک رہے تھے. تو کلام پاک نازل ہوا کہ اللہ کی راہ سے روکنا اور ان پہ ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور ان کے بسنے والوں کو نکال دینا, ان کو بے گھر کر دینا, ان پہ ظلم کرنا, اور اللہ کے نزدیک یہ تمام باتیں قتل سے بھی بڑا فساد کا رتبہ رکھتا ہے. اور ہمیشہ تم لڑتے, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے امتیوں سے بتا دیجئے کہ ہمیشہ ان سے لڑتے رہیں گے, اگر ان کا بن پڑے تو لڑتے لڑتے انہیں ان کے دین سے پھیر دیں گے. اور ان سے کہہ دو, اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے, ان سے کہہ دو کہ جو کوئی اپنے دین سے پھرے وہ کافر ہو کر مرے. تو ان لوگوں کا کیا اکارت کیا, یعنی جو کچھ بھی یہ لوگ قربانیاں دیے ہیں وہ سب اکارت ہو جائے گا. دین و دنیا دونوں, آخرت میں دین و دنیا دونوں خراب ہو جائے گا, اور وہ دوزخ والے ہو جائیں گے, اور ان میں ہمیشہ ان کو رہنا پڑے گا. اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے, یعنی راہ فی سبیل اللہ میں, ان لوگوں نے اپنی دنیا, اپنے لوازمات, اپنے زندگی کے جو بھی عیش و عشرت تھے ان کو چھوڑ دیے راہ فی سبیل اللہ میں, تو وہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ کثیرا. جو غلطی ان سے انجانے میں ہو گئی تھی, 29 کا چاند ہو گیا تھا, انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی, اور 30 سمجھ کے جنگ پہ چلے گئے تھے, اس بات پہ نادم و شرمندہ تھے. تو اس کے لیے اس میں ہے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جو انجانے میں خطا ہو جائے. یسألونک, تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں, تو تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم ربی ہوا کہ انہیں بتا دو کہ اس میں بڑا گناہ ہے, یہاں تک کہ تم جوئے سے تھوڑا سا نفع دنیاوی تو پالو گے, لیکن اس سے بڑا گناہ تم کو مل جائے گا, تو تم خسارے میں رہ جاؤ گے.
تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایمان لے آئے تو لوگ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راہ فی سبیل اللہ میں ہم کیا خرچ کریں کہ بہتر رہے گا؟ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ربی ہوا کہ فرما دو کہ جو تمہارے اہل و عیال کی کفالت کے بعد تمہارے پاس بچتا ہے وہ راہ حق میں خرچ کرو۔ اور اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے، اسی طریقے سے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ آیتوں کا نزول کرتا ہے، اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے اللہ ان تک اپنی باتوں کو پہنچاتا ہے۔ اور کہا کہ کہیں تم دین اور آخرت کے کام سوچ کر کیا کرو، اور انہیں بتا دو کہ دین و دنیا دونوں کام کو کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھیں، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے یتیموں کا مسئلہ پوچھا تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر شوہر انتقال کر جاتا ہے تو اس کی بیوی اور اس کے بچے کو اس کا مال، اس کا حق دے کے اسے علیحدہ کر دو۔ اور اس طریقے سے ان لوگوں نے باتیں ماننی شروع کر دیا، اور فرمایا کہ تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور ان یتیموں کو بے سہاروں کا بھلائی کرنا خیر ہے، ان کے ساتھ خیر سے پیش آنا بہتر ہے۔ اور اگر اپنا خرچ ملا، اور لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس یتیم بچے کے ماں باپ نہیں ہیں تو ان کا کھانا الگ سے ان کے مال میں سے بنایا جاتا ہے، تو کھانا زیادہ ہو جاتا ہے تو پھینکا جاتا ہے، تو اگر ان کا کھانا ہم اپنے کھانے میں ملا کے بنوا لے تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ ان کے اناج کو اپنے اناج میں ملا کے کھانا بنا لیتے ہو، ان میں تمہاری کوئی فساد نہ ہو تو اس کے بعد سے تم اس کو اپنے ساتھ بنا سکتے ہو، اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے اور سنوارنے والے کو۔ اور ساتھ ساتھ میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اس میں اپنی بھلائی تمہاری نیت نہیں ہونا چاہیے، نیک نیتی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ تم سنوارنے والے ہو کہ نہیں۔ اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ اور حکم ربی ہو گیا کہ یتیموں کا مال دے کے انہیں علیحدہ کر دو، اور اگر تم اپنے ساتھ اس کا مال رکھتے اور اس میں سے غصب کرتے اور استعمال کرتے تو اس کا بھی حساب کتاب تمہیں دینا پڑتا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑی مشقت سے بچا لیا ہے، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے کلمہ گو پہ ان کے صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسے حضرت بلال اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے کے جو لوگ ایمان لے آئے تھے، ان پہ وہاں کے کافر اور مشرک بہت زیادہ ظلم کرنے لگے تھے، تپتی ریت پہ سلا دیتے تھے، پتھروں سے باندھ دیتے تھے، ان پہ کوڑے برساتے تھے، اللہ اکبر کیوں رسول اللہ کا دین تو نے اپنایا، ہماری غلامی کون کرے گا، اسی لالچ میں تو بڑا ظلم و استبدال کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو لے کے کچھ دنوں کے بعد جب مدینے میں ان کے قدم کھڑے ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے، تو انہوں نے ایک اپنے صحابی جو بہت ہی بہادر تھے حضرت مرتد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں روانہ کیا اور کہا کہ کوئی تدبیر لگا کے اپنے مسلمانوں کو نکال لے آئیں۔ وہاں اناگ نامی ایک مشرکہ عورت رہتی تھی جو زمانے جاہلیت میں، یعنی یہ صحابی جب ایمان نہیں لے آئے تھے تو اس سے پہلے ان سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ جب اسے خبر ہوئی کہ صحابی آئے ہوئے ہیں تو ملنے کا اصرار کیا اس نے کہ وہ ملنا چاہتی ہے، تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابی نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کے تمہیں بتاؤں گا۔ جب وہ واپس آئے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ بہت حسین بھی ہے اور بہت مالدار بھی ہے۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ کلمہ قبول کرتی ہے تو نکاح میں جائز، اگر کلمہ قبول نہیں کرتی ہے تو وہ مشرکہ ہے، اور مشرکہ سے نکاح جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی حسین اور کتنی بھی مالدار کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ دوسری طرف ایک جگہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک بار اجرت کے عالم میں اپنی لونڈی پہ ہاتھ اٹھا دیا، انہوں نے ایک تماشا مار دیا، جبکہ لونڈی ایمان لا چکی تھی، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی کوشش کر رہی تھی، مومنہ تھی۔ وہ آئے، ان کو جب غصہ اترا تو انہیں بڑی نادم و شرمندگی ہوئی، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ خیر کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیجیے۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ معافی کے عوض میں اسے آزاد کر دوں۔ تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ آزاد کر دیں گے
तो कोई ना कोई मुशरिक और काफिर उस पे हावी हो जाएगा। और उसके बाद से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे कहा कि अगर वो अच्छी है, नेक सीरत है और ईमान वाली मोमिना भी है तो उससे पूछ लो, अगर वो पसंद करती है तुम्हें तो उसे अपने निकाह में ले लो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। इस तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि अगर कितनी भी अमीर औरत हो, चाहे आदमी हो, दोनों पे ये बात लागू है कि अमीर हो या गरीब हो, लेकिन मोमिन की शादी मोमिन से होना चाहिए और मुशरिक की शादी मुशरिक से होना चाहिए। कहा गया है कि लौंडे ही क्यों ना हो, तुम्हारे गुलाम ही क्यों ना हो, अमीर ही गरीब ही क्यों ना हो, मिस्कीन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर ईमान वाली है तो उससे निकाह जायज़ है। और अगर कितने भी अमीर, हसीन और पहुंचे हुए क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मोमिन नहीं है तो मोमिन का निकाह मोमिन से और मोमिना का निकाह, तो इस तरीके से मोमिन मोमिना का आपस में निकाह हो सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ये बात यहाँ से साबित हुआ। और आगे बेशक मुसलमान गुलाम मुशरिक होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ कहा कि अगर वो मोमिन है तो मुशरिक से मोमिन गुलाम बेहतर है। अगरचे वो तुम्हें भाता हो और भाता हो, अगर तुम्हें पसंद है तो उससे तुम निकाह कर सकते हो। और कहा कि ये जो मुशरिक हैं इनका ठिकाना जहन्नम है और उसके बाद से ये दोज़ख की तरफ ही तुम्हें बुलाते हैं, यानी जैसे कि साथ रहोगे वैसे ही वो उसी तरफ तुम्हें खींचेगा। इसीलिए कि नारे जहन्नम की तरफ इन लोगों का ठिकाना है, इसीलिए ये भी इनके साथ जो रहेगा वो भी नारे जहन्नम की तरफ खिंचा हुआ चला जाएगा। और अल्लाह जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है अपने हुक्म से, और अल्लाह अपने इज़्न से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपना इज़्न बता रहा, अपना हुक्म बता रहा है और जन्नत की तरफ बुला रहा है और बख्शिश का वादा कर रहा है और अपनी आयतें लोगों के लिए बयान करता है कि कहीं वो नसीहत माने। और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपनी आयतें बयान करवाया ताकि लोग नसीहतों को मान लें और राह हक को अपना लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वारिस